की ग़ैबत हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि मोहम्मद ऐसे होते हैं। बड़े मुख्तसर से वक्त में आदि है और दुआ है कि मालिक जनाब ज़ाकिर अल्ताफ हुसैन साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें जवाल रहमत मासूमीन अलैहिस्सलाम में बुलंद मकाम अता फरमाए। जहाँ जहाँ आप तशरीफ फरमाए, इतना वक्त भी नहीं कि आपको ज़हमत दूं कि आप यहाँ बैठे या वहाँ बैठे, जहाँ भी तशरीफ फरमाए वहीं बैठ के बात सुन लीजिएगा। ज़हमत इसलिए थी कि लोग कहते हैं मजलिस जन्नत होती है, और जन्नत कहते ही उस जगह को है जहाँ मोमिन अपनी मर्जी से बैठ जाते हैं। क्योंकि जुम्मतुल विदा है, आखिरी जुम्मा है रमजानुल मुबारक का, तमाम हुआ चाहता है ये माह मुबारक, इबादतों का महीना, और ये गुज़श्ता रात, फिर इससे पहली ताक रात, फिर उससे पहली ताक रात, फिर उससे पहली ताक रात मिल्लत मुस्लिमा ने जान की गुजारी है, इसलिए कि लैलतुल क़द्र तलाश कर सके। ये कोई 60-70 साल, 100 साल, 200 साल से लैलतुल क़द्र की तलाश शुरू नहीं हुई। 1400 साल हो गए लोगों को लैलतुल क़द्र ढूंढते हुए, इधर उधर फिरने से ना शब क़द्र मिली है ना मिलेगी। हक बनता है शादी वालों आप मुझसे पूछ सकते हैं कि पार्क में पर पे खड़े हो के इतने वसूख से कैसे कह रहे हो ना मिली है ना मिलेगी। इतना यकीन इसलिए है कि दिल में अली की विलायत ना हो तो अपना बाप नहीं मिलता, लैलतुल क़द्र कैसे मिलता है। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी, आबाद सलामत जिंदगी हो। इस माह मुबारक में चंद तारीखें बड़ी अहम है। इसी महीने में कमर की शहादत भी है, इसी महीने में मुख्तार की शहादत भी है, इसी महीने की एक तारीख हसनैन की पाक नानी से मंसूब है। इसी महीने की 15 तारीख को अली का खदीजा मिजाज बेटा हसन कायनात में आया। दो जुमले सरकारी अमीर हसन बादशाह पे और मैं मौक़िफ़ के हवाले कर रहा हूँ। वादा था, तकमील हो गई, तामील हो गई। 15 को मेरे मौला हसन बादशाह तशरीफ लाए, हसन अमीर। मुहर्रम बड़ा बददयानत है, वैसे भी तशय्यो की तश्कील तारीख की रोशनी में नहीं हुई। तशय्यो चलता है कुरान के मुताबिक, क्योंकि तारीख का कुरान से इख्तलाफ बहुत ज्यादा है। तारीख जिसे बहादुर कहती है, कुरान उसे मफरूर कहता है। तारीख जिसे सही कहती है, तारीख जिसे गनी कहती है, कुरान उसे जन्म जन्म का भूखा कहता है। मैं तारीख की बात नहीं कर रहा, क्योंकि तारीख से अकीदा लिया ही नहीं जाता। अमूमन मुहर्रम के दो ही काम है अमीर, या वो बिकता है या पकता है। हम न बिकने वालों की बात सुनते हैं न पकने वालों की बात सुनते हैं। लोगों ने मुस्तफा के बारे में भी कह दिया, मेरे भाई ये काम बात में कर लेना, थोड़ी तो 4-5-7 मिनट बैठ जाओ बात। मुहर्रम ने रसूल को भी गरीब कह दिया, अली को भी यहूदी के बाद का मजदूर कह दिया। कर ला भाई तो पहले ठीक है। तारीख ने रसूल को भी गरीब कहा, तवज्जो फरमाइएगा, ज्यादा वक्त जाने में गुजारे। अली को भी यहूदी के बाद का मजदूर कह दिया, और सुनने वाले लोगों ने मान ली। लोगों ने फख्र से कहा कि अली यहूदी के बाद का मजदूर। मजदूरी करना बुरी बात नहीं, लेकिन पढ़े लिखे हजरात बैठो, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। अबू तालिब कहीं मजदूर थे? अब्दुल मुत्तलिब, सरकार हाशिम, जनाब अब्द मुनाफ, सरकार कुसई, सरकार किलाब, सरकार मर्रा, जनाब फहर, जनाब आमिर,
ذریت ابراہیم کا ابراہیم تک شجرہ پڑھ لو، کوئی مزدور نہیں ملے گا، شجرہ نیچے کی طرف لے آؤ، اصل مزدور تھے حسین نے کہیں نہیں، میں پوری توجہ ہے۔ چوتھے اقلیم امامت نے، اقلیم امامت کے چوتھے تاجدار نے، پانچویں بادشاہ نے، چھٹے سلطان نے، 12ویں تک آ جاؤ کسی نے مزدوری نہیں کی، صرف علی ہی یہودی کے بعد کا مزدور کیوں؟ یہ سازش علی کے خلاف۔ جہاں تک میں نے تاریخ میں دیکھا ہے، پتہ نہیں کون بندہ جو جملہ سن کے ضائع کر دے گا، کون قبول کر لے گا، کائنات میں اتنے مخالف اللہ کے بھی نہیں جتنے علی کے۔ ہاں، اتنے مخالف کائنات میں اللہ کے بھی نہیں جتنے علی۔ مخالفت ہے ہی علی کی، کیونکہ اللہ کی مخالفت بھی علی کے ہی ذمہ ہے، کیونکہ اللہ کو بھی منوایا تو علی نے منوایا۔ صرف مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ مورخ نے علی کو یہودی کے بعد کا مزدور کہا کہ یہ کچھ عرصہ جناب ابو ذر شام میں رہے اور ناموافق مجمع میں، مخالف مجمع میں فضائل علی پڑھتے۔ موافق مجمع میں فضائل پڑھنا آسان ہے، آپ سننا چاہ رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، بڑا آسان ہے۔ مجمع مخالف ہوں، میں منصورہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے علی کے فضائل پڑھوں، میں دیوبند کے دروازے پہ جاؤں وہاں علی کے فضائل پڑھوں، تو پھر پتہ چلے کہ فضائل پڑھنا کتنا مشکل ہے۔ ابو ذر نے مدینے میں نہیں پڑھے، ابو ذر نے شام میں رہ کے علی کے فضائل پڑھے، مجمع لگاتے تھے چوکوں پر، گلیوں میں، اور علی بادشاہ کے فضائل پڑھتے تھے۔ اور جب تک بابا رہے ہیں، ابو ذر شام میں کرتا پہنتے نہیں تھے، قمیض کندھے پہ رکھتے تھے۔ اب نہ بولنے کا ارادہ کر کے بیٹھنا، ابو ذر کرتا کندھے پہ رکھتے تھے۔ ایک دن ایک شام کے بندے نے پوچھا، ابو ذر مدینے سے آئے ہو؟ بندے مدینے میں کرتے پہنتے نہیں۔ ابو ذر کہنے لگے مدینے میں سبھی پہنتے ہیں، ہم نے شام میں کہا کہ اتارا ہے۔ اس نے پوچھا شام میں کیوں اتارا ہے؟ ابو ذر کہنے لگے چونکہ میں نے سنا ہے کہ شام میں علی کی ولایت کے انکار کے جرم میں کوڑے مارے جاتے ہیں، ہم نے کرتا اس لیے اتار لیا کہ علی کی ولایت کے لیے کوڑے کھانے کے لیے کرتا اتارنے کی دیر نہ ہو جائے۔ آپ بلند کرو مل کے مولا حیدری۔ وہ وہاں فضائل پڑھتے تھے، اور وہاں جناب ابو ذر نے شمون یہودی کے بعد کا واقعہ پڑھا کہ مدینے میں قحط پڑا، سب کے باغات اجڑ گئے، شمون کا بھی اجڑ گیا۔ تو حسن امیر نے میرے مولا علی بادشاہ سے کہا، مولا بابا عجیب بات ہے کہ شمون وکالت بھی ہماری اماں کی کرے، یہودی تھا لیکن جہاں بیٹھتا تھا کہتا تھا فدق ہاٹ بطول کا، بعد بھی اس کا اجڑ جائے۔ مولا نے پوچھا حسن کیا چاہتے ہو؟ بے توجہ، چونکہ حسن سے توسل علی بادشاہ سے سارے کام کروانے تھے، اور جیسے سمجھ نہیں آئی تو اسے اور آسان کر دیا۔ مسجد کوفہ میں ایک چور آیا تھا، اس نے آ کے، کتاب کا نام ام النبی ہے، اس نے آ کے میرے مولا علی سے کہا تھا مولا میں نے چوری کی ہے۔ بادشاہ نے فرمایا چل مسجد
بلال بھی بیٹھا ہے، خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے، خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے، یہ دسترخوان حسن کا ہے۔ بتاؤں اس پہ ہے کون کون؟ قرآن بھی ہے، تنزیل بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے۔ ان مانگنے والوں میں دیکھو ایک صاحب اسماعیل بھی ہے۔ یہ حسن امیر کا دسترخوان کبھی مدینے میں بچھا، کبھی کربلا میں بچھا۔ آل محمد کو غریب کہنے والے آل محمد کی سادگی میں فرق نہیں سمجھ سکتے۔ غربت اور ہوتی ہے، سادگی اور، سارا قبیلہ سادگی سے زندگی گزارتا تھا، ورنہ تین سال اپنے دسترخوان پہ پورے شہر کو کھانا کھلاتے رہے۔ ایک جملے میں دولت بتا دوں اس گھرانے کی، جب کوئی سفر میں جائے گا ساری دولت تو ساتھ نہیں لے جاتا، لیکن بندے اندازے سفر سے اندازہ لگا لیتے ہیں امیر کتنا ہے۔ علی کا ایک بیٹا بھی سفر پہ نکلا تھا اور اس سے اندازہ لگا لو کہ وہ کتنا امیر تھا۔ حسین اتنا امیر تھا کہ حسین کی ایک بیٹی کا جہیز لوٹنے میں 9 لاکھ فوج کو 3 گھنٹے لگ گئے۔ اعظم اللہ سیدہ سلامت رکھے۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئی، میری حاضری کا مقصد پورا ہو۔ آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، یہاں روتے ہیں، کہیں اور مجلس ہوتی ہے، مومنین کی آوازیں بہت بلند ہو جائیں اور ان لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بندے شیعہ نہیں ہوتے، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ عجیب قوم ہے، محرم میں بھی روتی ہے، عید پہ بھی روتی ہے، انہیں ہمارے رونے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ سفید داڑیوں والے بزرگ بھی بیٹھے ہو، کوئی میرا سنی بھائی شاید یہ جملہ سمجھ جائے تو اسے ہمارے رونے کی سمجھ آ جائے گی۔ ہمارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے رونے کی وجہ یہ ہے کہ معراج کے سفر میں اللہ جس کی جوتی نہیں اترواتا اس کی بیٹی بغیر چادر کے بازار میں کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، میں زندگی مالک غم حسین کے سوا اور کوئی موقع نہیں۔ 2 دن بعد عید ہے، ملت مسلمہ خوشیاں منائے گی، شیعہ اس دن بھی ہوئے، عید پڑھ کے بھی مجلس پڑھے، کالے لباس پہنیں گے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ اس دن غم کیوں؟ میں پھر کسی وقت اس کی وضاحت کر دوں گا کہ عید کے دن غم کیوں مناتے ہیں۔ آج صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں غور کر لو، کتابیں چھان لو، مورخ سے پوچھ لو، قرآن سے نہ پوچھو، مورخ سے پوچھ لو۔ اس ممبر پہ اعلان کر کے تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارے نبی کی بیٹی مری نہیں، قتل ہوئی ہے۔ اس قتل کی تفتیش تم پہ واجب ہے۔ مصطفیٰ کے صرف بیٹے قتل نہیں ہوئے، بیٹی محمد کی تھی، مسلمانوں نے مارا، بیٹی علی کی تھی، مسلمانوں نے مارا، بیٹی حسین کی تھی، مسلمانوں نے مارا۔ کتنا مارا چلو بات تمام میں شرح صاحب آخری جملہ میں مصائب کا کہہ رہا ہوں، جب پلٹ کے واپس مدینے آئی تھی نا، سارے مشکل سفر طے کر نانا کے روزے پہ آ گئی، نانا کے نور محل کے پہلو میں بیٹھ گئی تو سیدہ نے اپنی توحید بچانے والی چادر سے ایک کئی سوراخوں والا کرتا نکالا، وہ مخدومہ نے نانا کی قبر پہ رکھا، قبر نبی کانپنے لگا۔ سیدہ آواز دے کے کہتی بس نانا بس، ابھی تو صرف بیٹے کا کرتا ہے۔ قبر رسول سے آواز آئی، کیا مطلب بیٹی صرف بیٹے کا کرتا ہے؟ آپ کو بھی زخم ہے؟ علی کی محسن آئے عالمین بیٹی آواز دے کے کہتی نانا صرف زخم نہیں آئے، آپ کی امت میں مجھے شام کی ہر گلی میں مارا۔
میں بسم اللہ کروں. یہی حاضری کا مقصد. نبیوں کا سلطان آواز دے کے کہتے بیٹی اپنے زخم سناؤ. میں نے کبھی نہیں کہا کہ دکھاؤ. فرمایا اپنے زخم سناؤ. سیدہ فرماتی نانا آج ایک زخم سناتی ہوں، پھر جب تک مدینے میں روز آؤں گی روز کوئی نہ کوئی زخم سناؤں گی. نانا یقیناً آپ کو یاد ہے 28 رجب مغرب کی نماز کے بعد میں آخری سلام کرنے آئی تھی. میں نے آپ سے کہا تھا نا نانا میں جب پلٹ کے آؤں گی میری بچے نہ بچے آپ کی نسل بچا کے لاؤں گا. جی بیٹا مجھے یاد ہے. فرمایا نانا 28 رجب کو مدینے سے نکل گئے، 3 شعبان کو مکہ پہنچ گئے، 8 ذی الحج کو آپ کے بیٹے نے بندے ہوئے احرام توڑ دیے، 2 محرم کو ہم کربلا پہنچ گئے، 2 محرم کو میرے بھائی عباس نے میرا خیمہ درود پڑھ کے کربلا میں لگایا. اور نانا وہ خیمہ جو عباس نے درود پڑھ کے لگایا تھا وہ 10 محرم کو آپ کی امت نے نماز پڑھ کے جلا دیا تھا. نانا پھر قیام کو آگ لگ گئی. آخری جملہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. نانا خیمے جلتے رہے، پھر اس خیمے کو آگ لگ گئی جس میں آپ کا سجاد تھا، آپ کی نسل تھی. نانا میں آگ کی پرواہ کیے بغیر جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہو گئی. آپ کے سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھا کے نانا میں خیمے سے نکلی. یزید کی فوج نے دیکھا آپ کا سجاد بچ گئے، اپنے زمانے کا محمد بچ گئے. تو نانا یزید کی فوج کے 70 سپاہی ہاتھوں میں نیزے لے کے آپ کے سجاد کو مارنے کے لیے میرے گرد حلقہ بنا کے کھڑے ہو گئے. نانا ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے. نانا آپ کی نبوت کی قسم وہ نیزہ سجاد کو مارتے تھے. نانا میں پہلو بدل کے سجاد بچا لیتی تھی. سجاد کے حصے کا کوئی نیزہ میرے سر میں لگتا ہے. اے شام غریبہ تیرے شولوں میں سکینہ بیمار کی بچنے کی دعا مانگ رہی ہے. فخر سادات مصور غم سید ذاکری بابا سید امداد حسین شیرازی صاحب اطہر اور ان دفعہ بعد ذاکر البیع جناب ثاقب میں عمران جعفری صاحب آپ شیخ. بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علیو یا علیو یا علی